आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही व सलातु व सलामु अला अहलिहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, सबसे पहले कुछ अमूर और नासाज़ी तबीयत की वजह से 8 से 10 दिन हम गैर हाज़िर रहे, वो वीडियो चैनल पे अपलोड ना कर सके, उसके लिए माज़रत ख्वाह है। और ये माज़रत हमारे उन गिने चुने मुखलिसीन और व्यूअर्स के लिए कि जो इंतज़ार करते हैं, जो पूछते हैं और जो हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने का इंतज़ार करते हैं, उनके लिए है। और गिने चुने का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि हमारी वीडियोज़ के जो व्यूज़ हैं उनसे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा और हमें भी अंदाज़ा हो जाता है कि आज के इस दौर में जहाँ बात अकायद के इस्लाह की जाए, बात बिदात और खुराफात की रद्द की जाए, बात कुरान की जाए और बात कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात की जाए, तो वहाँ पे फिर हक गोई का या तौहीद के प्रचार का यही आजकल हाल होता है जो हमारे वीडियोस के व्यूज़ पे आपको नज़र आ रहा है। लेकिन हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं इस तौफीक मिलने पर, इस हिम्मत मिलने पर और इस नौकरी के मिलने पर कि जो हमें तौहीद और कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की असल तालीमात को लाने की बाबत नसीब हुई है। और हमारे नज़दीक कोई ये मेयार नहीं है, हमारे नज़दीक कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें कि हमारी वीडियोस कितने लोग देखते हैं कितने नहीं। हमने अब आप देखिए कि कई अरसा हो गया है कि हम अब चैनल सब्सक्राइब करने का कहते नहीं हैं, लिखा ज़रूर आ जाता होगा, वो ज़ाहिर है एक दावत हमारी तरफ से हुज्जत तमाम करने के लिए वो एक पैगाम, एक पट्टी आ जाती है कि चैनल सब्सक्राइब करें। अदरवाइज़ हमने अब ये भी कहना छोड़ दिया है। और ना सिर्फ सबसे बल्कि जो मुखलिसीन हैं उनको भी हम अब ये ज़हमत नहीं देते कि जनाब आप वीडियो को शेयर करें दोस्त अहबाबों के साथ और दोस्त अहबाब को चैनल सब्सक्राइब करने की दावत दें। नहीं, जब ये खालिस अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और नौकरी कर रहे हैं और हुज्जतें भी तमाम कर चुके हैं, तो अब हमारे मुखलिसीन या देखने वालों की मर्जी है। मतलब कि आप देखिए कि टॉक शोज़ हों सियासी या गेम शोज़ हों या ड्रामे हों या कुछ भी हो, उनकी बाबत किस तरह से मतलब कि बातें शेयर की जाती हैं, चैनल सब्सक्राइब करवाए जाते हैं और किस तरह व्यूज़ आते हैं। लेकिन क्या किया जाए कि जहाँ बात तौहीद की जा रही है, बात खालिस इस्लामी तालीमात की जा रही है, वहाँ पे आज 2 साल बाद भी आप देख लीजिए कि हमारा चैनल उस दौड़ में कहाँ है। लेकिन जो वो दौड़ है जो कुरान और अहले बैत की तालीमात को आम करने की, हक बयान करने की, बिदात और खुराफात का रद्द करने की जो दौड़ है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बड़ी उम्मीद है कि वहाँ हमारा अजर भी महफूज होता जा रहा है और उस दौड़ में इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन जब नतीजा अनाउंस होगा तो हमें खातिर खा मुकाम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अता फरमाएगा। आज नहजुल बलागा के जिस खुतबे को लेकर आपकी खिदमत में पेश हुए हैं, ये खुतबा मेरा नहीं ख्याल कि आपको मिंबर से कुछ ज़्यादा सुनने को मिला होगा और मेरा नहीं ख्याल कि ये खुतबा किताबचों की सूरत में, पम्फलेट की सूरत में आपको ज़्यादा पढ़ने को मिला होगा और मेरा नहीं ख्याल कि ये खुतबा नहजुल बलागा जिनके घरों में पड़ी हुई है उन्होंने भी इसके ऊपर कभी गौर किया होगा या इसको मुकम्मल पढ़ा होगा। हम सब की बात नहीं करते लेकिन अक्सरियत की बात करते हैं। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, मुझ जैसे गुनाहगार, स्याहकार और ख़ताकार के लिए ये खुतबा आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। ये खुतबा उन लोगों के लिए है, ये मौला कायनात के कलमात, ये नसीहतें, ये उन लोगों के लिए हैं कि जिनके ज़मीर अभी ज़िंदा है। ये उन लोगों के लिए है कि जो खुद को गुनाहगार तसव्वुर करते हैं, मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हम गुनाहगार हैं, हम स्याहकार हैं, हम खताकार हैं। और ये जो लोग आइमा तहार को खासकर बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन को हादी मानते हैं हिदायत लेने के लिए, मनते मुरादों के लिए हादी नहीं माना हुआ जी, दुनियावी चीज़ें, बीवी और घर और बंगले और इन चीज़ों के लिए नहीं, हिदायत के ज़िमन में जिन्होंने इनको इमाम माना हुआ है अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, उनके लिए ये खुतबा जो है अपनी इस्लाह का, तौबा करने का, अपनी जो बाकी मानदा ज़िंदगी रह गई है, देखिए हमें नहीं पता कितनी रह गई, जितनी भी रह गई है उसकी इस्लाह का, बामुताबिक तालीमात कुरान व अहले बैत अपनी ज़िंदगियों का सफ़र दोबारा से मुतय्यन करने का ये खुतबा जो है बेहतरीन मवाद मुहैया करता है, फराहम करता है, मुहैया करता है। अगर ये खुतबा जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊँगा, यकीन करें कि शर्म से डूबता जाऊँगा कि चूँकि कुछ भी पल्ले नहीं है। इस खुतबे में जो अमीरुल मोमिनीन ने जो सिफ़ात बयान की हैं या जो जिस तरफ मतलब थोड़ा-सा हमें मुतवज्जे किया है कि जब मैं मुतवज्जे होता हूँ तो देखता हूँ कि आप यकीन जानिए ये कोई रस्मी बात नहीं कर रहा, ज़ुबानी अल्फाज़िया नहीं कर रहा, वाक़यातन ज़ीरो हूँ मैं इसमें।
اور بدقسمتی یہ ہے میری کہ میں نے دامن ایسی ہستیوں کا پکڑا ہوا ہے کہ جن کا کام ہی یہ ہے، جن کا منصب میں اس کے علاوہ کوئی اور ذمہ داری ہے ہی نہیں، لوگوں کے نفسوں کی تزکیہ کرنا، لوگوں کو علوم سکھانا، لوگوں کو رب کے قریب کرنا، لوگوں کو قرآن کے قریب کرنا۔ لیکن اب بدقسمتی ان ہستیوں کی بھی دیکھیے کہ انہی کے نام پر سب سے زیادہ دھینگا مشتی مچائی بھی انہی کے نام پر ہوئی ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں آؤ تمہیں اللہ تک لے جائیں، ہم کہتے ہیں ہم آپ تک آ گئے کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں آؤ تمہیں قرآن تک لے جائیں، ہم کہتے ہیں ہم لکڑہارے والے موضع تک آ گئے کافی ہے، آگے آپ جانے، قرآن جانے، اللہ جانے۔ وہ کہتے ہیں اللہ سے مانگو، دینا نہ دینا بس اسی کے اختیار میں، ہم کہتے ہیں نہیں، آپ کے اختیار میں بھی، آپ کو نہیں پتا آپ کو ولایت تکوینی کے تحت تمام اختیارات حاصل ہیں، جو اللہ کر سکتا ہے وہی آپ بھی کر سکتے ہیں، معاذ اللہ، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ مولا کہتے ہیں رازق صرف اللہ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، شہنشاہ نقوی صاحب نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے کہ اللہ ان کو دیتا ہے، یہ ہمیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مشکل کشا صرف اللہ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، جو آپ کو مشکل کشا نہیں مانتا وہ تو ابن تیمیہ کا پیروکار ہے، وہ تو ناسبی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ حاجت روا صرف اللہ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ اب 1400 سالہ تحقیق کے بعد ہمیں پتا چل گیا سرکار کہ وہ آپ کو بھی ٹائٹل دیا ہوا اللہ پاک نے۔ خدا کی قسم یہ بے شرم لوگ جو توحید پر حملے کرتے ہیں، یہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور، یہ سامنا نہیں کر سکتے۔ یہ جو آ کے یہ جرسومے، یہ غالیوں اور ملنگیوں کے جرسومے جو میرے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ جی آپ آئیں، آن لائن آئیں، فلانے کے ساتھ آ جائیں، فلانے، میں اس انتظار میں ہوں کہ کوئی ایسا نام یہ ذرا اپنی نشست میں کسی میں بٹھائیں کہ جس کو ٹھیک ٹھاک لوگ فالو کرتے ہیں، تاکہ جب اس کی یہ کمزور عمارت گرے، یہ ولایت تکوینی اور تفویضی عقائد والی، تو کم از کم اس کے ہزاروں فالوورز کی بھی ساتھ عمارت گرے۔ تو بہرحال ابھی ہم ابتدائیہ لمبا کرنے کی بجائے چلتے ہیں جی آپ کی خدمت میں، اور میں پھر آپ سے ملتمس ہوں، التماس کروں گا، یہ خطبہ نمبر 220 نہیں ہے، یہ آواز امیر المومنین ہے، اور یہ آواز امیر المومنین ایک آیت قرآنی کی ضمن میں ہے۔ تو خدا کے واسطے دنیاوی چیزوں کے لیے ٹائم نکالنے والوں اس کو سکپ کر کر کے نہ دیکھنا، اگر نہیں سننا چاہتے ابھی چھوڑ دیں آپ، چونکہ آپ میری بھی محنت ضائع کریں گے، آپ اپنا بھی بیڑا غرق کریں گے، آدھی بات سنیں گے، آدھی نہیں سنیں گے، آدھا عقیدہ بنا لیں گے، آدھا رہنے دیں گے۔ تو اس لیے آپ سے ملتمس ہیں کہ ذرا 5 منٹ صرف اپنے ضمیر، میرے سمیت اپنے ضمیر کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سنیے گا، اور پھر پڑھیے گا، پھر سوچیے گا، پھر سوچیے گا۔ چلتے ہیں جی خطبہ نمبر 220، زندہ ضمیر والے لوگوں کے لیے یہ خطبہ امیر المومنین کا۔ خطبے کا آغاز ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید فرقان امید کی آیت ہے کہ اے انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ جی اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار کریم کے بارے میں دھوکہ دیا؟ اس کی تلاوت کے وقت پھر ارشاد فرمایا، یعنی پہلے مولا نے یہ جملے، یہ آیت پڑھی، یہ آیت کی تلاوت کرنے کے بعد کیا ارشاد فرمایا، یہاں سے خطبہ شروع ہو رہا ہے، غور سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جس سے یہ سوال ہو رہا ہے جواب میں کتنا عاجز اور یہ فریب خوردہ عذر پیش کرنے میں کتنا قاصر ہے، وہ اپنے نفس کو سختی سے جہالت میں ڈالے ہوئے ہے۔ اے انسان تجھے کس چیز نے گناہ پر دلیر کر دیا ہے، اور کس چیز نے تجھے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکہ دے دیا ہے، اور کس چیز نے تجھے اپنی تباہی پر مطمئن بنا دیا ہے؟ کیا تیرے مرض کے لیے شفا اور تیرے خواب غفلت کے لیے بیداری نہیں ہے؟ کیا تجھے اپنے آپ پر اتنا بھی رحم نہیں آتا جتنا تو دوسروں پر کھاتا ہے؟ کیا تجھے اپنے آپ پر اتنا بھی رحم نہیں آتا جتنا تو دوسروں پر کھاتا ہے؟ اس کی گہرائی کو محسوس کیجئے گا، اس جملے کی، امیر المومنین کے ان کلمات کی گہرائی کو آپ نے اور میں نے محسوس کرنا ہے کہ دوسروں کو دیکھ کے ان پر رحم کھانے والے، کبھی اپنے اندر بھی نظر ڈال، اور رحم نہیں آتا تجھے اپنے آپ پہ؟ کس چیز نے تجھے اتنا بہادر اور دلیر کر دیا ہے؟ کس چیز نے ہمیں اتنے بڑھاوے دے دیے کہ ہم جناب ہم نے ادھم مچایا ہوا ہے؟ کوئی حلال حرام، شرعی غیر شرعی، قرآن کیا کہہ رہا ہے، فرمان محمد و آل محمد کیا کہہ رہے ہیں، نہیں، رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کس چیز کی اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، اور کس چیز کو ہم نے ادھر دنیا سے لے کے جانا ہے، نہیں، ہم اپنے اس میں مستیوں میں۔ پھر فرماتے ہیں کہ بسا اوقات تو جلتی دھوپ میں کسی کو دیکھتا ہے تو اس پر سایہ کر دیتا ہے، ترس کھا لیتا ہے نا کہ چلو جی دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے، جلتی دھوپ میں بیٹھا ہے، اس پر تو سایہ کر دیتا ہے۔ یا کسی کو درد و کرب میں مبتلا پاتا ہے تو اس پر شفقت کی بنا پر تیری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ مگر خود اپنے روگ پر کس نے تجھے صبر دلا دیا، اور کس نے تجھے اپنی مصیبتوں پر توانا کر دیا، اور خود اپنے اوپر رونے سے تسلی دے دی ہے؟
حالانکہ سب جانوں سے تجھے اپنی جان عزیز ہے، اور کیوں کر عذاب الہی رات ہی کو ڈیرے ڈال دینے کا خطرہ تجھے بیدار نہیں رکھتا؟ اوہ، حالانکہ تو اپنے گناہوں کی بدولت اس کے قہر و تسلط کی راہ میں پڑا ہوا ہے۔ دل کی کوتاہیوں کے روک کا چارہ عزم راسخ سے آنکھوں کے خواب غفلت کا مداوع بیداری سے کرو۔ اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ اور اس کی یاد سے ہی جی لگا لو۔ سبحان اللہ، ذرا اس حالت کا تصور تو کرو، وہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے اور تم اس سے منہ پھیر رہے۔ وہ تو اپنی رحمتوں کے ساتھ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، قدم بڑھا رہا ہے کہ ہاں میرے بندے، تجھے معافی مانگ، تجھے معاف کروں، صاف ستھری زندگی مانگ، تجھے صاف ستھری زندگی دوں، اور تم اس سے منہ پھیر رہے ہو۔ وہ تمہیں اپنے دامن عفو میں لینے کے لیے بلا رہا ہے اور اپنے لطف و احسان سے ڈھانپنا چاہتا ہے، اور تم ہو کے اس سے روگرداں ہو کر دوسری طرف رخ کیے ہوئے۔ اور تمہیں اتنی بھی قدر نہیں جتنی اپنی کتنی نام نہاد بڑوں کی قدر کرتے ہو، اتنی بھی رب کی قدر نہیں کہ وہ پیچھے پیچھے اس کی رحمت آوازیں دے رہی ہے اور تم جناب منہ پھیرے، اگنور کر رہے ہو، نظر انداز کر رہے ہو۔ بلند و برتر ہے وہ خدائے قوی و توانا کہ جو کتنا بڑا کریم ہے، اور تو اتنا عاجز و ناتواں اور اتنا پست ہو کر گناہوں پر کتنا جری اور دلیر ہے۔ حالانکہ اسی کے دامن پناہ میں اقامت گزیں ہے، اور اسی کے لطف و احسان کی پناہیوں میں تو اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اس نے اپنے لطف و کرم کو تجھ سے روکا نہیں اور نہ تیرا پردہ چاک کیا، بلکہ اس کی کسی نعمت میں جو اس نے تیرے لیے خلق کی، یا کسی گناہ میں کہ جس پر اس نے پردہ ڈالا، یا کسی مصیبت و ابتلا میں کہ جس کا رخ تجھ سے موڑا، تو اس کے لطف و کرم سے لہجہ بھر کے لیے محروم نہیں ہوا۔ یہ صورت میں ہے کہ جب تو اس کی معصیت کرتا ہے تو پھر تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اگر تو اس کی اطاعت کرتا ہوتا؟ یعنی ابھی ہم معصیت کرتے ہیں، ابھی ہم روح گردانیاں کرتے ہیں، اور کس قسم کی نعمتوں سے پھر بھی ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، کس قسم کی معافیوں کے، رحمتوں کے پیکج ہمیں مل رہے ہیں، کبھی رمضان کی صورت، کبھی قرآن کی صورت، کبھی اہل بیت کی صورت، کبھی استغفار پڑھنے پر، کبھی کسی کو کھانا کھلانے پر، کس قدر پیکیجز ہیں۔ تو اگر یہی ہم اطاعت الہی میں زندگی گزار رہے ہوں تو پھر اس کی رحمتوں کی کمال کیا ہوگی؟ خدا کی قسم، اگر یہی رویہ دو ایسے شخصوں میں ہوتا جو قدرت اور قوت میں برابر کے ہم پلہ ہوتے، اور ان میں سے ایک تو ہوتا جو بے رخی کرتا اور دوسرا تجھ پر احسان کرتا، تو ہی سب سے پہلے اپنے نفس پر کچ خلقی اور بدکرداری کا حکم لگا دیتا۔ دو برابر کے انسان ہوتے ایک جیسے، ایک احسان کرتا، دوسرا بے رخیاں کرتا، تو سب سے پہلے انسان تو ان بے رخیوں پر خود حکم لگاتا کہ یہ کس قدر گمار جاہل ہے، کس قدر یہ سیلفش ہے کہ دوسرا اس پہ احسانات کرتا جا رہا ہے اور یہ آگے سے بے رخیاں، تو خود فتویٰ لگاتا، حکم لگاتا۔ لیکن اپنے اور رب کے معاملے میں ہم نہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک ہم احسان جتا کر مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں تو ہم اس طرح سے مانتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا احسان کر دیا ہے، اور اب ہمیں شفاعتیں بھی چاہیے، حاجتیں بھی چاہیے، سب کچھ۔ کیوں جی مانا نہیں؟ کیوں جی ماتم نہیں کرتے؟ کیوں جی میلاد نہیں کرتے؟ کیوں جی مجلس نہیں کرتے؟ کیوں جی زواریاں نہیں کرتے؟ احسان احسان احسان۔ سچ کہتا ہوں کہ دنیا نے تجھ کو دھوکہ نہیں دیا، بلکہ تو خود جان بوجھ کر اس کے دھوکے میں آ گیا ہے انسان۔ اس نے تو تیرے سامنے نصیحتوں کو کھول کھول کے رکھا، تجھے ہر چیز سے یکساں طور پر آگاہ کیا۔ اس نے جن بلاؤں کے تیرے جسم پر نازل ہونے اور جس کمزوری کے تیرے قوی پر طاری ہونے کا وعدہ کیا ہے، اس میں راست گو اور رفاع عہد کرنے والی ہے، بجائے اس کے کہ تجھ سے جھوٹ کہا ہو یا فریب دیا ہو۔ کتنے ہی اس دنیا کے بارے میں سچے نصیحت کرنے والے ہیں جو تیرے نزدیک ناقابل اعتبار ہیں، اور کتنے ہی اس کے حالات کو صحیح سے بیان کرنے والے ہیں جو چٹلائے جاتے ہیں۔ اگر تو ٹوٹے ہوئے گھروں اور سنسان مکانوں سے دنیا کی معرفت حاصل کرے تو انہیں اچھی یاد دہانی اور مؤثر پندو دہی کے لحاظ سے بمنزلہ ایک مہربان کے پائے گا کہ جو تیرے ہلاکتوں میں پڑنے سے بغل سے کام لیتے ہیں۔ یہ دنیا اس کے لیے اچھا گھر ہے جو اسے گھر سمجھنے پر خوش نہ ہو، اور اس کے لیے اچھی جگہ ہے جو اسے اپنا وطن نہ بنا ڈالے۔ اس دنیا کی وجہ سے سعادت کی منزل پر کل وہی لوگ پہنچیں گے جو آج اس سے گریزاں ہیں۔ جب زمین زلزلہ میں اور قیامت اپنی ہولناکیوں کے ساتھ آ جائے گی، اور ہر عبادت گاہ سے اس کے پجاری، ہر معبود سے اس کے پرستار، اور ہر پیشوا سے اس کے مقتدی ملحق ہو جائیں گے، تو اس وقت فضا میں شگاف کرنے والی نظر اور زمین میں قدموں کی ہلکی چاپ کا بدلہ بھی اس کی عدالت و گستری اور انصاف پروری کے پیش نظر حق اور انصاف سے پورا پورا دے دیا جائے گا۔ اس دن کتنی ہی دلیلیں غلط اور بے معنی ہو جائیں گی اور عذر و معذرت کے بندھن ٹوٹ جائیں گے۔ تو اب اس چیز کو اختیار کرو جس سے تمہارا عذر قبول اور تمہاری حجت ثابت ہو سکے۔ جس دنیا سے تم نے ہمیشہ بہرے یاب نہیں ہونا، اس سے وہ چیزیں لے لو جو تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی، باقی رہنے والی زندگی میں کام آئے۔ اپنے سفر کے لیے تیار رہو، دنیا کی ظلمتوں میں نجات کی چمک پر نظر کرو،
اور جدوجہد کی سواریوں پر پلان کس لو۔ محترم ناظرین و سامعین، حجم کے لحاظ سے تقریباً یہ 2 صفحات کا خطبہ، مطالب اور مفاہیم کے لحاظ سے پوری زندگی اس کے ایک ایک کلمے کے اوپر ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں تو بھی یہ کافی ہے۔ یہ خطبہ ہماری آنکھیں، دل کی آنکھیں کھول دینے کے لیے ہم نے ٹائٹل پہ کیوں لکھا کہ زندہ ضمیر والوں کے لیے خطبہ، جنہوں نے سننا ہے اور سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ تک رہنا ہے، ان کے لیے تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے، اور جنہوں نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو سیریس لینا ہے۔ دیکھیے واعظ و نصیحت کا یہ انداز بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کس ہستی کے پاس آپ کو نظر آتا ہے؟ لیکن یہ بھی دیکھیے ایسے واعظ و نصیحت کرنے والی، ایسے دنیا کی حقیقت کھولنے والی، ایسے اللہ کے قریب کرنے والی ہستی کے ماننے والے جو ہیں مجھ جیسے، میں کہتا ہوں مولا کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں تیرے پیچھے ہیں اس خطبے میں اور تو منہ پھیرے ہوئے ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں اس کو اگر اپنے اوپر دیکھوں کہ اللہ کی بہترین مخلوق، بہترین ہادی، ان کی آوازیں میرے پیچھے ہیں اور میں منہ پھیرے ہوئے ہوں جناب واہ واہ پہ اور ہائے ہائے پہ۔ الغرض کہ اگر ہمارا ضمیر کچھ رمق اس میں زندگی کی باقی ہے، اگر ہم واقعتاً بڑے فخر سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے امام امام المتقین ہیں، ہمارے امام جو امام الصالحین ہیں، ہمارے امام جناب وارثان قرآن ہیں، تو پھر آئیے ان اماموں کی آواز پر لبیک کہیں۔ ہم میں سے کوئی پارسا نہیں ہے، کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے، کوئی ساری عمر جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ گناہ نہ کرے، مجھ سمیت میں تو سب سے گناہ گار ہوں، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں، ندامت کا اظہار تو کر سکتے ہیں، ارادہ تو کر سکتے ہیں۔ تو آئیے پھر آج وہ ندامت کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ اللہ گزشتہ گناہ معاف فرما دے بحق محمد و آل محمد، اور آئندہ ہمیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی ائمہ طہار کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگیاں گزارنے والا بنا دے۔ بیچ میں ہم گریں گے، کئی دفعہ نفس کے ہاتھوں مغلوب ہوتے ہیں، کئی دفعہ شیطان سے کٹ کھاتے ہیں، کئی دفعہ شیطان کو کٹ لگاتے ہیں، کئی دفعہ نفس ہمارے پہ ابھی بالکل جیسے 2 ریسلر ہیں، کبھی وہ اوپر کبھی وہ اوپر۔ یہ تو چلتی رہے گی دینگا مشتی، یہ کشتی ختم زندگی کے ساتھ ہی ہونی ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ قرآن پڑھ کے، نہج البلاغہ پڑھ کے یا اس راہ میں آ کے وہ متقی یا معصوم ہو گیا، نہیں، وہ بہت جلد شیطان اس کو پھر گرا دے گا، پھر 2 کو سون اس کو لگائے گا، اور بہت جلد جو ہے پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے شیطان کو گرانے کا موقع ملے گا، آپ اس کے مار رہے ہوں گے پنچ اور قسم۔ یہ چلتا رہنا ہے۔ ہمارا کام بینگ اے مومن، بینگ اے مسلم، ہمارا کام ہے کہ اس کشتی سے رائے فرار ہم ہتھیار نہ ڈال دیں، ہم کوشش کرتے رہیں جیتنے کی، اور اسی کوشش کا نام دین اسلام ہے، اسی کوشش کا نام شیعت ہے، اور اسی کوشش کا نام انسانیت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔